बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सड़क पर निकलें और जाकर किसी एक फ़र्द से भी पूछें कि क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, तो आपको हर शख्स जो है वो नाखुश नज़र आएगा। और ये आज की हुकूमत का मसला नहीं है, किसी भी हुकूमत के दौरान आप आवाम से जब पूछते हैं कि आपके मसाइल हल हो रहे हैं, तो आगे से एक लंबी चौड़ी जो है इल्ज़ामात की बारिश वो बरसा देता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बहस की जाती है कि एक्चुअली हुकूमत करना चाहती है, निज़ाम रास्ते में रुकावट है। फिर कहा जाता है कि हमारा निज़ाम बोसीदा हो चुका है। फिर ये कहा जाता है कि इस वक्त कोई भी हुकूमत आ जाए, आवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती। इन हालात में फिर ये भी बहस छिड़ जाती है कि सूबे बहुत बड़े हैं, छोटे सूबे होते तो मसाइल हल हो जाते। फिर ये कहा जाता है कि अगर कोई दयानतदार लीडरशिप आ जाती तो ये मसाइल ना होते। कोई कहता है सिविल मिलिट्री तनाव ना होता तो आज लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा ना होते। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत की, तो हम जो वफाक के साथ 4 सूबे हमारे इस वक्त मौजूद हैं जहाँ हमारे इंतज़ामी अमूर चलाए जाते हैं। ये बहस काफ़ी अरसे से जारी है कि क्या ये 4 सूबे डिलीवर कर सकते हैं और 4 सूबों के इंतज़ामी अमूर चलाए जा सकते हैं। इस पे काफ़ी अरसे से आपने एक आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, और वो आवाज़ है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक़ वज़ीर इत्तला जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब की। आज हमने उन्हीं को अपने पास अपने प्रोग्राम में बुलाया है कि उनसे ये पूछें कि ये जो सूबों की आवाज़ एक ज़माने में वो उठाया करते थे, रियासत बहावलपुर में जाके रियासत बहावलपुर को सूबा बनाने की बात आप किया करते थे। फिर जनूबी पंजाब सूबे की बात चली, जनूबी पंजाब महाज़ बना। आजकल फिर एक बार शोर मचा है और कहा जा रहा है कि नए सूबे बनने चाहिए, छोटे यूनिट बनेंगे तो अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। क्या वाकई नए सूबे बनने से अवामी मसाइल हल होंगे, या महज जो माजी में कोशिशें होती रहीं उसी तरीके से ये कोशिशें रायगां चली जाएंगी? क्योंकि बड़े बड़े सियासी ख़ानदान एक सोच पाई जाती है कि वो नहीं चाहते कि छोटे सूबे बने, नई लीडरशिप इमर्ज हो। तो इन सारे मौज़ूआत पे आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी गुजारिश ये है कि कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो लोगों के ज़हनों में हैं, मैं चाहूँगा आपसे वो भी पूछ लिए जाएँ। हमने देखा, बहुत पुराना मुझे याद है जब आप बहावलपुर में नारे लगाया करते थे कि जनाब सूबा बने बहावलपुर, जनूबी पंजाब सूबा बने। आजकल फिर ज़ोर-शोर से इस पे बातचीत हो रही है, नए इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात हो रही है। ये आम आदमी सवाल पूछता है, कोई इशारा आ गया है, फ़ौज ने इस काम पे लगा दिया है कि एक दफ़ा ये मामला दब गया था, आजकल फिर सर उठाने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2008 में जब मैंने बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे की बात शुरू की, तो उस वक़्त लोगों का ख्याल था कि शायद कोई इशारा है जिसकी बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो मूवमेंट चलती रही और उस दौरान 18वीं तरमीम भी हो गई। फिर बिलाखिर जाके जो है 2012 में मुझे याद है कि ये 9 मई 2012 को, गालिबन अगर मैं सही नहीं हूँ तो, ये पंजाब असम्बली में एक मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई, जिसका मतन आप ज़रूर दिखाएं लोगों को कि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बहावलपुर सूबा जो कि सूबा था, ये असम्बली रिकमेंड करती है कि उसको बहाल किया जाए। ठीक। दूसरा उसमें लिखा हुआ था कि जनूबी पंजाब सूबे को जो है वो दोबारा से बनाया जाए और इस काम के लिए एक नेशनल कमीशन कायम कर दिया जाए जो कि पानी और दीगर मामलात को हदूद, जोग्राफियाई हदूद के तायुन में अपनी जिम्मेदारी अदा करी। ये उस करार और यूनानिमस थी, तमाम पार्टियों की मुत्तफिका थी। ये तब कोई इशारा था? हाँ, इसके पीछे एक इशारा था, वो था आवाम का। अच्छा, कोई पिंडी से इशारा नहीं था? पिंडी ने फिर रुकवा दिया इसको। अच्छा, क्यों? वो पिंडी बता सकता है। मुझे तो ये पता है कि मुझे तो इस सारी मूवमेंट के दौरान भी बहुत मतलब क्लियरली कहा गया था कि ये होने वाली बात नहीं है, ये ना, तो ये तहरीक न चलाएं जी, ये ना चलाएं। लेकिन मैं तो वैसे भी हम्बल आदमी हूँ, मैं नीचे होकर चलता रहा। लेकिन टेम्पो इतना बन गया कि सियासतदानों के लिए वो बोझ उठाना पॉसिबल नहीं था कि इस पूरे खित्ते को, जो कि बहुत सी सीटें रखता है और बहुत सी वहाँ का एक महरूम भी है, फिर भी मजलूम भी है, फिर भी ताबेदार भी है, उस खत्ते को अपने से नाराज़ करें, तो वो हो गया। लेकिन
جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ایک تو بڑے سیاستدان نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اب میں اس کو دوسری طرح سے لیکن دورانی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ جو آپ نے 2012 کی قرارداد کا ذکر کیا، الیکشن قریب تھے، یہ الیکشن کی چال تو نہیں تھی کہ ٹھیک ہے دیکھیں جی، قرارداد تو منظور کر لیں، یہ صوبے تو ہم نے بنانے نہیں ہیں؟ الیکشن کی چال پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو گئی، کہ الیکشن کی چال پہلے تو یہ تھی کہ الیکشن میں ووٹ لے لیے جائیں، اور بعد میں یہ تھی ووٹ تو اب لے لیا، اب بھاڑ میں جاؤ، یہ بات تو یہ قرارداد ایک کارڈ کے طور پہ استعمال تو کارڈ ہوگی۔ کے طور پہ استعمال ہوئی۔ لیکن اب جو میں دوسری بات کرنے لگا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے انسسٹ نہیں کیا، کم از کم، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اصرار نہیں کیا اس کا، اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت انسسٹ کرتی تو یہ بن جاتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے انسسٹ کیوں نہیں کیا؟ میرا خیال ہے اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ انہوں نے اس سے پہلے 18ویں ترمیم کروائی تھی، ٹھیک ہے جی، جو کہ بڑی ہی عجیب و غریب ایک واردات تھی پاکستان کے ساتھ، وہ ہو گئی۔ تو کچھ کوئی اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لیڈرشپ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور نئی لیڈرشپ اتنی طاقتور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ 2012 کی قرارداد لٹکی ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد کے لیے وعدہ کیا مسلم لیگ نواز نے، ہر پارٹی نے اپنے منشور میں لکھا، صوبوں کی تقسیم کی بات بھی کی گئی، نعرے دیے گئے، یہ بھی کہا گیا کبھی کراچی صوبہ بنانے کی بات کی گئی، کبھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات کی گئی، ہزارہ ڈویژن کی آپ کو یاد ہوگا، ہزارہ صوبہ بنانے کی بات کی گئی، لیکن یہ محض سیاسی نعرے رہے۔ دیکھیں یہ سیاسی نعرے نہیں تھے، یہ عوامی نعرے تھے، یہ عوام کے دلوں سے اٹھنے والی ڈیمانڈ تھی۔ دیکھیں میں چند ایریاز کے بارے میں سرٹنلی کہہ سکتا ہوں، باولپور، وہاں کے ایک عام آدمی بھی جو ہے، پنجابی ہو، سیٹلر ہو، مہاجر ہو، وہ چاہتا ہے کہ باولپور صوبہ بحال ہو، ریاستی ہو۔ اچھا، اسی طرح سے ہزارہ ہے، ہزارہ کو کبھی مین لینڈ نے KPK نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اپنا حصہ، ہزارہ چاہتا ہے، ایون باقی لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ بن جائے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اگر یہ ملتان اور DG خان، یہاں پہ جو سرائکی سینٹیمنٹ ہے، انہوں نے بڑی مزاحمتی شاعری کی ہے، بہت انہوں نے اپنے دکھ، وہ بھی چاہتا ہے کہ ان کی پہچان کے لیے کوئی علاقہ ہو جس کو وہ اپنی پہچان کہہ سکے۔ پہچان سے مراد نفرت یا پہچان سے مراد کوئی وہ نہیں ہے، کسی قسم کا نیگیٹو سینٹیمنٹ نہیں ہے، وہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو ان کا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ تو ہے۔ لیکن درانی صاحب، جنوبی پنجاب محاذ بنا، کیا اس کا ایجنڈا بھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانا نہیں تھا؟ دیکھیں جب جنوبی پنجاب محاذ بنا، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت میں بہاولپور میں تھا، میرے سے رابطہ کیا گیا اور مجھے فورس کیا گیا کہ تم بھی جنوبی پنجاب محاذ میں شامل ہو جاؤ، اور پھر جا کے PTI میں شامل ہو۔ میں نے اس وقت معذرت کی۔ کیوں؟ میں تو چونکہ میری کمٹمنٹ تھی نا، میں نے بہاولپور کے لیے کام کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سیاست، میری تو بڑی چھوٹی سی سیاست ہے، اتنی ہے کہ میں اپنی مرضی سے، لیکن آپ کہہ سکتے تھے نا کہ بہاولپور کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب صوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا، لیکن یہ نہیں کوئی ماننے پہ تیار۔ وہ بہاولپور کو بھی جنوبی پنجاب کا حصہ بنانا چاہتے تھے؟ پتہ نہیں، وہ ساروں کو ایک پارٹی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ یعنی اس وقت ایجنڈا یہ تھا کہ جنوبی پنجاب محاذ بنائیں اور اسے ایک پارٹی میں لے جائیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا؟ جی۔ کیوں؟ یہ تو ان بنانے والوں کو پتا ہوگا، انہیں پتا ہوگا، جو ان کو لانے کے لیے بنایا گیا۔ چلے پٹ اٹ دیٹ۔ اچھا، عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا، یعنی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا؟ دھوکہ تو عوام کے پاس ہوتا کیا ہے، دھوکہ خیر کس نے کیا؟ دیکھیں جی، جنہوں نے قرارداد پاس کی تھی، نون اور پیپلز پارٹی اور ساری پارٹی، انہوں نے دھوکہ کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنے لیڈر ہیں وہ صبح شام دھوکہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم وہ ٹیلی فون کال کی بات کر رہے تھے، مطلب عوام کو دھوکہ دینا قیادت اور لیڈروں کی ہابی ہے۔ یعنی 2018 کے انتخابات میں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے آپ کہتے ہیں جنوبی پنجاب محاذ منصوبہ بندی کا حصہ تھا؟ جی۔ تو یہ جو بات چیت ہوتی رہی، ڈائلاگ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر خان ترین صاحب میدان میں ہیں، خسرو بختیار صاحب میں ہیں، یہ محض دکھاوا تھا؟ دکھاوا نہیں تھا، رزلٹ نے بتا دیا کیا تھا، کیا ہوا اس کے بعد۔ بیچار ساروں کو پٹے ڈال دیے کہ PTI کے۔ میں نے یہی انہیں کہا تھا، میں نے کہا میں پٹا نہیں پونا، ٹھیک ہے نا جی، میں جس طرح ہوں میں اسی طرح ٹھیک ہوں۔ آج آپ کو میرا آج سٹینڈ آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک
مطلب میں جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، لیکن یہ حقائق ہیں، مطلب اس میں پی ٹی آئی پہ جو آج جو کچھ مشکل حالات ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان سب کو جتوایا گیا؟ جی ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 کے بعد ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کو جتوایا گیا. ہاں 2024 ایکسیپشن ہے. جو 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لوگوں دیا. نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے 24 میں دے دیا کہ 26 میں بھی اسی کو دیں گے، کسی کو بھی دے سکتے. وہ لبریٹ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ، جس کا میں انہیں کریڈٹ بھی دیتا ہوں. درانی صاحب اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو جو ماضی میں جتنے پھر نعرے لگے صوبے بنانے کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں سیاست آڑے آ گئی. اس کے راستے میں آڑے آ گئے، روکنے میں آڑے آ گئے. تو اب سیاست نہیں آئی، ذاتی مفاد آیا ہے. دیکھیں صوبے جو ہیں ان کو اس وقت بزنس کنسرنز بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، اوکے. اور وہ آپس میں تقسیم بھی ہو چکے ہیں. اب یہ یار یہ تیرا صوبہ ہے تو یہ میرا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آمدن تیری. تو جیسے ہوتا نہیں تھا وہ مغل وہ انگریز دے دیا کرتے تھے، یہ زمینیں آپ کی زمین ہیں. تمہاری تھے، اتھے دے بندے بھی تیرے، تو ادھر سے پیسے اتنے بنا کے ملے. تو انہوں نے ملک کو اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو میں نے وہ پاس ہوئی تھی 2009 میں، جی ٹھیک ہے، 15 اپریل 2009 کو سینٹ سے ہوئی، 8 کو قومی اسمبلی سے ہوئی. تو میں نے سینٹ میں اس کی بڑی شدید مخالفت کی. میں کہا جی میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا. وجہ یہ تھی کہ آپ NFC ایوارڈ تو دے رہے ہیں، ٹھیک. لیکن آپ اس کو نیچے تقسیم ہونے کے لیے کوئی وہ نہیں لگا رہے، پروویزو نہیں لگا رہے کہ نیچے جس فارمولے کے تحت آپ دے رہے ہیں اس فارمولے کے تحت صوبے ضلعوں کو دیں. اور یہ اب جب یہ میں نے کہا تو رضا ربانی صاحب اور دوسرے ہمارے جمہوری قائدین کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی اگر ہم یہ کرتے ہیں یہ تو صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہوگی. میں نے کہا جی عوام تک عوام کا پیسہ پہنچانا، اسی صوبے کی عوام تک پہنچانا، یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے. انہوں نے وہ نہیں کیا. تو اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے ایک گائے ہے، ٹھیک ہے جی، 2 بھائیوں کے درمیان آپ نے پنجاب کا ایک بٹوارہ سنا ہوگا کہ 2 بھائی تھے، انہوں نے بھینس گائے آپس میں تقسیم کرنی تھی. تو ایک ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی جان تسی اگلا منہ لے لو تو میں پچھلی دم لے لینا. ہاں گائے کی نا. تو وہ بھائی بیچارہ کھلاتا رہتا، یہ دو کے چلا جاتا. تو صوبوں نے یہی حال کیا ہمارے لیڈروں نے پاکستان کے ساتھ، کہ پیسے پاکستان اکٹھا کرتا رہے اور نیچے سے وہ 2 کے نکل جائیں. تو درانی صاحب ابھی جو یکدم ہم نے صوبوں کی آوازیں سننا شروع کر دی ہیں، یہ اشارہ ہے؟ دیکھیں جی مجھے نہیں پتہ یہ اشارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ہائیبرڈ نظام جو چل رہا ہے اس میں اگر اس کو ہائیبرڈ سپورٹ میسر رہی تو یہ بن جائیں گے. یعنی آپ کو امید اب ہو چلی ہے؟ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو نہ روکا تو یہ بن جائیں گے. صرف اس کو روکنے والی ایک ہی چیز ہے، عوام جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی، اپنی فوج کی، ایک تو اس کی مائٹ کو اکنالج کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یار آخری دفاع تو ہمارا یہی ہے، لیڈر تو ہمارے ایسے ہی ہیں، بیمار ہوئے تو ملک سے بھاگ جائیں گے، مطلب کوئی سخت وقت آیا تو پراپرٹیاں باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، بچے باہر ہیں، سب کاروبار باہر ہے، انہوں نے یہاں رہنا نہیں. تو وہ فوج کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ایتھوں دی ہے، ادھر ہی رہے گی ہمارے میں تو سے. آپ سمجھتے ہیں اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو صوبے بن جائیں گے؟ اگر صرف وہ روکے نا تو بن جائیں گے. تو کیا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں، پھر ان کی اسمبلیز ان کی ہیں، سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی بس ویسے ہی ہیں جیسی ان کی تو ہے نہیں. جس طرح وہ آئے ہوئے ہیں 47 سے پھر 45 پہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر 45 آگے بنا دے گا. تو لیکن صوبے پھر کیا محض پنجاب کو تقسیم کرنے سے یہ صوبوں کی تقسیم ہو جائے گی، یا سندھ کو، خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا؟ آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ یہ تقسیم کہاں سے کہاں تک جانی چاہیے، یہی غالباً آپ فرما رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو اس کو آرگینک ہونا چاہیے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات کوئی کام کرتی ہے تو وہ ہوتی ہے جی یہ ڈرائنگ بورڈ پکڑا اور یہ لائنیں لگا کے یہ جی
18 डब्बे बन गए थे ये सूबे ने। ये काम इस तरह नहीं होता। पहली जो प्रपोजल्स आती रही हैं अंसारी रिपोर्ट के अंदर, मार्शल के दौरान, सब चीज़ों में, उसमें ये हुआ है कि जी वो ड्राइंग बोर्ड प्रोविंसेस की प्रपोजल्स दी गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अमली तरीका नहीं है किसी भी ऐसे काम को करने का। इसको ऑर्गेनिकली होना चाहिए। ऑर्गेनिकली ये इतना पावरफुल आइडिया है कि अगर ये एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर कभी भी नहीं रुकेगा, जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है। और हर जगह पे ऑर्गेनिक, इंडिया में एक वक्त में नहीं 29 सूबे बन गए, मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कमीशन, मुख्तलिफ ग्राउंड की रियलिटीज़। इस वक्त आप ये देखें कि 3 सूबों के लिए अवाम वहाँ के और सारा माहौल और असम्बलियाँ तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। बहावलपुर सूबे के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हज़ारा के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और मैं ये भी बता दूँ फाटा के लिए भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी आप समझते हैं इनिशियली अगर हम ये 4 सूबे नए बना लें तो कुछ भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली बन जाएंगे। पंजाब असम्बली और पंजाब के लीडर और पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत ये ड्यूटी बाउंड है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आइन की और अपने और ये फिर अपने इलाके में घुसनी। मैं समझता हूँ कि अगर बहावलपुर की नून वाला कोई मुखालफत करता है तो फिर वो बहावलपुर सूबे से या बहावलपुर के किस कोई सीट नहीं मिलेगी उसको। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले को भी नहीं मिलेगी। आप ये देख लें कि 2012 के अंदर पीपल्स पार्टी वालों ने करारदाद, अहमद महमूद ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। मैं तो वो तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, मखदूम साहब ने, क्योंकि उन्हें पता था यार मैंने यहाँ रहना है। उन्होंने, बाकियों ने भी, नून वालों ने भी, और ये अपना नसरुल्ला, इन्होंने ये जो है राना सनाउल्लाह ने करारदाद पेश की थी और वो वेल वर्डेड थी। मुझे एक लफ्ज़ पे भी इतराज़ नहीं था उसके। लेकिन दुरानी साहब फिर कराची वाले कहेंगे कि कराची क्यों महरूम रहे? देखिए मेरी कराची वालों से भी कल बात हुई है, QM वालों से भी बात हुई है। मैंने उन्हें कहा कि देखें काम वो करो जो होने वाला हो। नफ़रतों की खेलें जो हैं वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो सूबे की तमाम, जैसे अब सिंध है, इसमें सबसे क्रिटिकल सिंध है। बिल्कुल ठीक। देखें बलूचिस्तान में तो मैं आपको बताऊं, आज अगर आप उन्हें ऑप्शन दें, ठीक है ना जी, तो बलूचिस्तान के अवाम विलिंगली खुद बैठ के आपको बता देंगे कि जी हमें ये 4 सूबे चाहिए बलूचिस्तान में। वो खुद बता देंगे, वहाँ कोई इसके ऊपर रेजिस्टेंस आपको नहीं, अवामी मुखालफत नहीं होगी, क्योंकि वो उन्हें तकलीफ तो उन्हें हो रही है। सरदार भी मुखालफत नहीं करेंगे। देखिए सरदारों को अपना भला नजर आएगा उसमें, इसमें तो भला सबका होता है। अभी एक चीफ मिनिस्टर है, फिर 4 बन जाएंगे, खर्चा कम हो जाएगा। इस वक्त ज़्यादा खर्चा होता है, चोरी कम हो जाएगी, डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी, अवाम का भी भला हो जाएगा, सरदारों का भी भला हो जाएगा, गरीबों का भी भला हो जाएगा। तो इस लिहाज से वो खुद जो है कंट्रोल भी इफेक्टिव हो जाएगा, पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा, इवन स्टेप फौज का काम उन्हें बड़ी इसमें वो बेहतरी नज़र आएगी। बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, KPK में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंध में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो आएगी पीपल्स पार्टी की वजह से, अगर वो शरारत ना करे तो बाकी ये है कि अगर वहाँ पे एक कंसेंसस पैदा करना है तो वो घुल मिल के रहने वाला इलाका है सारों ने, और वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। दुरानी साहब मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को ये भी आप आगाह करें और पता चले उनको, सूबों की तकसीम का मामला सूबाई असम्बली की करारदाद से मुमकिन होगा, आइनी तरामीम करनी होंगी, तरीक़ाकार क्या होगा? देखें सूबा पाकिस्तान के अंदर जो सूबे बनाने का तरीक़ाकार है वो इंडिया की निस्बत मुश्किल है। इंडिया ने तो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था मतलब मुल्क बनने के 2-3 साल बाद, ठीक है ना जी। हमारा बना मुल्क तोड़ने के बाद। हमारा वो आइन है जो वडेरों ने नहीं बनने दिया जब तक मशरकी पाकिस्तान हमारे और फिर 73 में बनाना पड़ा। 73 में बनाया, जिस दिन बनाया अगले दिन इमरजेंसी लगा के उसको डंप कर दिया, और आज तक उसके बाद जो है ना कभी ढंग से बल्दियाती इंतखाबात हुए, ना आवाम की हकीकी एम्पावरमेंट हुई। तो इस आइन के अंदर जो तरीक़ेकार, फिर भी चलो आइन है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो तरीक़ेकार है वो ये है, वो मैं बयान कर देता हूँ कि कोई सूबा बनाने की इनिशिएशन जो है सूबे की असम्बली को करनी पड़ेगी, या अगर कौमी असम्बली करती है
جی تو وہ قرارداد واپس جائے گی صوبائی اسمبلی صوبائی اسمبلی کو، اور صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس تقسیم کو ویلیڈیٹ کرے گی. ٹھیک. اور اگر صوبائی اسمبلی اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے تو پھر نیشنل اسمبلی اور سینٹ، ٹھیک ہے نا جی، وہ 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کر دیں گے تو وہ صوبہ کی تقسیم مینڈیٹری ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ آبادی پیش نظر ہوگی، وسائل پیش نظر نہیں، ہوں گے، یہ تقسیم کار کیسے ہوگی؟ کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے. پیش نظر یہ ہے کہ اسمبلی نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے. یہ ہوا ہے نا ابھی. دیکھیں ٹھیک. اس وقت ٹیکنیکلی 2 صوبوں کے لیے ٹیمپلیٹ بنا کے ہم نے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے، عوام کے سامنے پیش کر دی ہے. ابھی اس کے بارے میں آگاہی نہیں. میں کل سن رہا تھا ہمارے ایک تو دانشور کہہ رہے تھے جی ہمارے تو پاکستان کے آئین کی روح سے تو بن ہی نہیں سکتے. وہ بھی کیسے نہیں بن. ہاں میرا یہ رائے ضرور تھی، یہ میں نے امینڈمنٹ بھی دی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کہ جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ آپ اس طریقہ کار کو سہل بنا دیں. ٹھیک ہے جی، اگر سہل نہیں بھی ہے تو پھر بھی سہل ہے، کیا ہے، ہم تو ہر ترمیم کر لیتے لیکن ہیں. درمیان صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں نئی لیڈرشپ چاہے گی کہ 2 صوبے ان کے پاس ہوں تو اب وہاں 4 چودھری اور بن جائیں؟ دیکھیں یہ نہیں چاہیں گے. کتنی قبرستان بڑا پڑا ہے. کیوں مار دیں گے؟ ماریں گے نہیں. کتنے ناگزیر ڈرا لوگ دیا تھا آپ نے مجھے. کتنے ناگزیر لوگ آج وہاں جتنی خبریں ہیں نا سارے ناگزیر تھے، ان کے بغیر دنیا نہیں چلتی تھی. اور بھی پڑے ہماری طرح کے ادھر. یہ کیا بات ہے جی کہ وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ووٹ نہیں دیں گے عوام تو پھر آج تو 47 پہ آ گئے، کل 47 بھی نہیں ملے گا انہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ ہی ایک واحد راستہ ہو سکتا ہے؟ عوامی دباؤ، دیکھیں ویسے بھی عوامی دباؤ، عوامی خواہش اور عوام کا مینڈیٹ، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. جو قوم جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت عوام کو عزت دینے کا نام ہے. ووٹ کو عزت دینے کا نام ہی جمہوریت ہے نا. میاں صاحب نے نعرہ دیا تھا اگر بچے نہیں دیں گے عزت تو پھر عوام کو جب ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو آپ کی اپنی عزت بھی نہیں ہوتی. ریفرینڈم ایک آپشن ہو سکتی ہے؟ ریفرینڈم جو ہے وہ ایک بالکل انیشیٹو کے لیے ایک بڑا پازیٹیو وہ ہے، ایک ٹول ہے جس ٹول کے ذریعے آپ پبلک اوپینین، یہاں ابھی جو اس کا پروسیجر نیا ہے وہ ذرا ٹیڈیس ہے، لیکن وہ اس پروسیجر کے ذریعے اگر آپ دیکھیں یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 1 ہفتے بعد آئیں، اناؤنس کریں اور بہاولپور میں ریفرینڈم کرا لیں. اگر 80% سے کم لوگ حق میں ووٹ دیں تو ہم پیچھے وڈرا کرتے ہیں. 80% سے زائد لوگ بہاولپور صوبہ بنانے کے حق میں آپ آج کو 1 ہفتے کے ٹائم پہ آپ جا کے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز رہی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ٹھپے نہیں لگانے پڑیں گے، آپ کو کوئی جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا. آپ جائیں ریفرینڈم کرا لیں. درانی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے یعنی ایک چیف منسٹر ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اب آپ 15-20 اور چیف منسٹرز لے کر آ جائیں گے تو یہ تو سرکار کے خزانے پہ بوجھ ہوگا، عوام ٹیکس دیں گے، گاڑیاں ان کی چلیں گی. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ یہ بات جب میں نے یہ پہلی دفعہ اس کام کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے ویلڈ کویسچن یہی تھا کہ اس سے خرچے بڑھ جائیں گے. پہلے ہی 1 اسمبلی مان نہیں ہے تو پھر 4 اسمبلیاں ہو جائیں گی تو پھر کیا اس کا بنے گا. ٹھیک ہے جی، جو بہاولپور کے حصے کے یا جنوبی پنجاب کے حصے کے ایم پی ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے، جو کہ 60% آبادی کا ملک ہے پاکستان، دنیا کے بے شمار ملکوں سے، وہ جو ہے اس کو گورن کرنے کے لیے ایک سیکریٹریٹ ہے جس کے اندر کتنے وزراء ہیں، مطلب تعلیم کا ہی 6-7 وزراء ہیں. ہائر ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، لوئر ایجوکیشن، دوسری ایجوکیشن، یہ کیا نا، اسپورٹس، HEC، بہت لوگ. مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر کی جگہ 8 وزیر ہیں. اور اسپیشل ایجوکیشن کی جو وزارت ہے اس کے تمام صوبوں میں سیٹ اپ، تمام ضلعوں میں سیٹ اپ بھی نہیں ہے. اور ایک سیکٹری جو ہے وہ چلتا ہے دورہ کرنے کے لیے اٹک سے لے کے راجن پور تک، جو ہے وہ آدھا پاکستان سے زیادہ جو ہے اس کو گھومنا پڑتا ہے. بھائی آپ کے ٹوٹل 12 سے 14 سیکٹری آپ کو ضرورت ہے ایک صوبہ چلانے کے لیے. آپ اس بوجھ کو کم کریں.
12-14 وزیر بنائے. آپ کے اس وقت کتنے 50 وزیر ہوتے ہیں, 60, پھر ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں, پھر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں, پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا بلائیں پھر رہی ہوتی ہیں. بھائی بوجھ کو ہلکا کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دنیا کے اندر چلے جائیں, نیٹ پہ چلے جائیں, جا کے آپ ساری اسیسمنٹ لے لیں کہ پر کیپٹا گورننس کی کاسٹ بڑے صوبے میں زیادہ ہو جاتی. اچھا جی. دوسری چیز جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے کہ آپ کا سب سے بڑا ایشو, اس چیز کو اسپیشلی آپ وہ کریں, اس پہ غور کریں کہ پاکستان کا ایشو کیا ہے, گورننس. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں آج کی 78 سال بعد آج ایک سیف سٹی نہیں ہے. لاہور کی بھی ابھی تک سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. اسلام آباد کا ابھی تک آدھے کیمرے خراب پڑے ہوئے ہیں. آپ ایران میں چلے جائیں, وہاں گاؤں گاؤں کو انہوں نے سیف سٹی بنا دیا تمام تر پابندیوں. تو ایک صوبائی جب تقسیم ہو جائے گی تو گورننس بہتر ہوگی. گورننس بہتر ہوگی, اور گورننس بہتر کرنے کا اس سے زیادہ ویلڈ طریقہ ہی کوئی نہیں. چائنا نے تو یہ کیا ہے کہ سرٹن پاپولیشن سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے کسی ریجن کی پورشن تو اس کو وہ تقسیم کر دیتے ہیں فار گڈ گورننس, لیکن عقل کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. تو لہٰذا ہم نے کیا ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ صوبے تو بن گئے ہیں جی, یہ جی میرا ہے. اچھا, اور کیا ہے یہ صوبے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ان 4 صوبوں نے 4 شہروں کا ملک بنا دیا. 60% بجٹ جو ہے وہ 4 شہروں پہ لگتا ہے. لاہور, پشاور, کراچی اور کوئٹہ. بھائی لاہور کے اندر میں آپ کو ابھی جا کے, اب یہ دیتے نہیں ہیں صوبائی اسمبلی والے, ان سے نکال لیں کہ پنجاب کا کتنے فیصد بجٹ جو ہے وہ لاہور پہ لگتا ہے. 70% سے 60 اور 70 کے درمیان پچھلے 15 سال سے لگ رہے ہیں. لیکن درانی صاحب, کیا وسائل کی تقسیم پھر کیسے ہوگی؟ وسائل کی تقسیم تو NFC ایوارڈ ہے. NFC کو نیچے پروونس میں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ اچھا آپ دیکھیں جی, اس کے اوپر خاکسار نے 18ویں ترمیم کا بائیک آؤٹ کیا. میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے, میں نے اس پہ بائیک آؤٹ کیا, میں نے واویلا ڈالا. کیوں؟ کہ بھئی 18ویں ترمیم میں تم پیسے تو صوبوں کو دے رہے ہو, ان پہ پروویزو تو لگا دو کہ اس فارمولے کے تحت نیچے تقسیم کریں جس فارمولے کے تحت ان کو مل رہے ہیں. ایک فارمولہ ہے نا کہ جی 40% اس کا. میں نے کہا جی ضلعوں کو بھی اسی فارمولے کے تحت ملنا چاہیے جس فارمولے کے تحت صوبے کو مل رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بوریاں بھری اور جا کے چیف منسٹر کے دروازے پہ رکھیں, لالا جی مزے کرو. یعنی NFC ایوارڈ میں یہ طے ہونا چاہیے کہ بہاولپور کو کتنے پیسے ملیں گے, سرگودا کو کتنے ملیں گے. PFC ایوارڈ جو ہے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے, بلکہ مرکز کو پابند کرنا چاہیے. دیکھیں مرکز یہ پیسے دے رہا ہے صوبے کو, مرکز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکز کوئی بلی کر رہا ہے ان کو. مرکز عوام کے حقوق کا محافظ ہے. نیشنل اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, سینٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں پہ کوئی جا کے روٹیاں توڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے کیفیٹیریا میں اس کے اسمبلی کے اور اس کے سینٹ کے. بھئی وہ وہاں عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عوام کے مفاد کا تحفظ یہ ہے کہ ان کے پیسے ان تک پہنچے. آپ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے, بلدیاتی انتخابات آپ کراتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہمارا, کہتے ہیں جی وہ MPA بڑا اعتراض کرتے ہیں, جی MNA اعتراض کرتے ہوں گے, اصل میں تو چیف منسٹر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. جی پھر میں کی کراں گا. 2001 میں مشرف صاحب نے پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کو انٹیکٹ کیا. غلطی کیا تھی کہ اکٹھا نہیں کیا, مطلب صوبائی, قومی اور بلدیاتی کو بیک وقت نہیں کیا, پہلے کر دیا. 2002 میں ختم ہو گیا. جو ہی صوبائی حکومتیں آئیں انہوں نے کہا جی ہم یہ پولیس اس کو تو نہیں مانتے, ہم فلاں کو تو نہیں مانتے. انہوں نے سارا, اور آج کی ڈیٹ پہ زیرو. بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی تھی اور صوبائی حکومتیں بھی نہیں چاہتی تھی. درانی صاحب, ایک رائے یہ ہے کہ اگر تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارے ہیں, ڈویژنز ہیں, ان کو اس صوبوں کا درجہ دے دیا جائے تو یہ انتظامی معاملات درست ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی اس میں یہ فارمولہ پہلے بھی آیا تھا, ٹھیک ہے, غالباً انصاری صاحب کی رپورٹ میں آیا تھا, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. اس میں کوئی اتنا برا آئیڈیا نہیں ہے یہ میرے خیال میں, یہ بھی ورکیبل ہے, لیکن اس میں ایک کباہت ہے. کباہت یہ ہے کہ دیکھیں جی ملتان ڈویژن تھا ایک, اس وقت 3 ڈویژن بن چکے ہیں. ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے,
ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ساہیوال ڈویژن اور ملتان ڈویژن 3 بن گئے. باولپور بیچارہ ایک ہی ہے غریب ابھی تک، باقی سارے 8 میرا خیال ہے نئے ڈویژن بنے ہیں پنجاب میں. تو آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات جو ہے. اس لیے تھم رول نہیں بن سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تھم رول کے تحت بنائیں گے تو پھر وہی ڈرائنگ بورڈ فیل آئے گی. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو جسے آرگینیکلی میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ 3 صوبے بنا دیں انیشلی. پورے ملک میں جہاں جہاں جینوئن ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کی، وہ خود بخود نتارا ہو جائے گا، سامنے آ جائے گی. آپ کے عوام خود آواز اٹھائیں گے، اپنے لیڈروں کو کہیں کہ گے بہاولپور میں صوبہ بن گیا، ہمیں بھی صوبہ دو، ہمارا بھی حق ہے. دیکھو وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں، تم ادھر مرہوس پڑے ہوئے ہو، تمہارے سارے اوپر والے کھاتے جا رہے ہیں، وہاں پہ نیچے لگ رہا ہے. عوام کا دباؤ جو ہے وہی حکومت کو ٹھیک رکھ سکتا ہے. سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی. ہاں، سیاسی جماعتیں کمزور، سیاسی جماعتیں بن جائیں گی. اس وقت وہ خاندانی جماعتیں ہیں، اس وقت وہ موروثی جماعتیں ہیں، اس وقت وہ مانگے تانگے کی جماعتیں ہیں، اس وقت وہ مطلب ڈوریوں سے ہلنے والی جماعتیں ہیں، کٹ پتلیوں کی جماعتیں ہیں. وہ عوام کی جماعتیں بن جائیں گی. کیا پی ٹی آئی کو اس فارمولے کا حمایتی نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کو جب سمجھ آ جائے گی تو وہ حمایتی ہو جائے گی. سمجھ آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. پی ٹی آئی اس موقف کی حمایتی کیوں نہیں بنی؟ ماضی میں بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کو ساتھ تو ملا لیا محاذ کو. دیکھیں جی، جب محاذ کو پہلے جب بہاولپور میں 2013 کے الیکشن سے پہلے بہاولپور میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم بہاولپور صوبے کے حق میں ہیں. وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک سخت پکے ہوئے سیاسی ذہن کے اندر چیزیں جو ہیں وہ مستقل ہوتی ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے انفلوئنس آتے ہیں وہ آپ کو بہا کے لے جاتے ہیں. جیسے جی بڑا اچھا جی یہ بہت خوبصورت ڈیزائن آ گیا، انگریزی میں لکھا ہوا ہے جی، اور یہ تو جی بہت سمجھدار کی بات ہے. تو انگریزی بھی اتنی سمجھدار ہوتی ہے جتنی اردو اور پنجابی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سیکریٹریٹ بنا دیا جنوبی پنجاب میں، وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھا دیا، وہاں ایڈیشنل آئی جی بٹھا دیا. جب یہ بنا رہے تھے تو میرے پاس تشریف لائے تھے ان کے بڑے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہوں تو سنڈسو ٹھیک ہے. میں کہا جی یہ تو وہ حال ہے کہ کھجور سے گرا سیدھا فرائنگ پین میں آ کے گرا. مطلب یہ ہے کہ اس سے سرخ فیتا جو ہے وہ مزید لمبا ہو جائے گا. کوئی کام جو چیف منسٹر کی سمری سے ہونا ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری نہیں کر سکتا. چیف سیکرٹری کے اپروول کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کیوں اس عوام کو مزید ظلم کا شکار کرتے ہیں؟ ہوا بھی یہی کہ جو پینشن کے کاغذ لاہور سے 1 لاکھ یا مطلب ایک فگر بتا رہا ہوں 1 لاکھ میں بنا کرتے تھے، اب وہ 1 لاکھ اور 35 سے 40 ہزار میں بنتے ہیں. 35,000 وہاں کی فیس بن گئی ہے. وہاں کی فیس بن گئی. عمران خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی یا ارد گرد کے لوگوں کے مشورے کا شکار ہو گئے؟ کیا کہوں ان کے بارے میں، جیل میں ہیں. آپ نے تو ان کے لیے تو آپ نے ایک وہ بنا دیا ہوا ہے پروٹیکشن کا سیل. وہاں پہ وہ فزیکلی بھی ماشاءاللہ محفوظ ہے، ان کی سیاست کا حال ماضی مستقبل سب کچھ محفوظ ہے، اور وہ ان کی گروتھ کے لیے کھاد بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کہ وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جی، مظلومیت ایک ایسا وہ ہے اور ظلم ایک ایسا ویپن ہے جو مظلوم کو بہت طاقتور بنا دے. درانی صاحب، آپ نے پاسبان بنائی، ایک بڑا تجربہ تھا، ملک کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا. عمران خان صاحب بھی دعوے دار تھے، وہ ملک کے نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے تھے. آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا عمران خان صاحب کو. آپ کو لگتا ہے جو بعد میں انہوں نے حکومت میں آ کے غلطیاں کی، کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا یا کیپیبل نہیں تھے، نیت نہیں تھی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، خان صاحب کا جہاں تک سوال ہے، ان کی نیت کے ریفرنس سے بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان کی جو سب سے پازیٹیو چیز ہے نا وہ ان کا نصیبہ ہے، لک. جیسے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے ان کے لیے سب سے بڑی جو ان کی میرٹ ہے وہ ان کا نصیب ہے. اب نصیب سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. ٹھیک. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیبلٹی تھی؟ کیپیبلٹی، دیکھیں جی، کیپیبلٹی کہیں ویزیبل نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟
وجہ اس کی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ادارہ جاتی ہے. آپ کو اگر پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو دنیا کی طرح یہاں پہ اداروں کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ اپنی ذات میں جینے والے فرد کو یہ سمجھانا، اپنے خاندان میں جینے والے فرد کو یہ سمجھانا کہ یار تمہارے لیے نصر اللہ ملک زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تمہارے بچے کی نسبت، بڑا مشکل ہے. عمران خان صاحب شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے. شخصیت تو وہ اپنی پسند کرتے ہیں، پرستی تو مطلب اپنی شخصیت کو اپنی اسے کیا کہتے ہیں، خود پسندی کہہ لیں، خود پسندی کہہ لیں، خود پرستی کہہ لیں. وہ تقریباً ہر آدمی میں تھوڑی بہت تو ہوتی ہے. تو وہ اس کا دیکھیں، خان صاحب جس چیز کا دیکھیں جس چیز نے آج ان کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے وہ بھی ان کی شخصیت ہے. جو چیز آج ان کو اوپر لے جا رہی ہے وہ بھی ان کی شخصیت ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بھٹو صاحب کے بعد جتنے لوگ پکڑے گئے انہوں نے پریگمیٹک اپروچ اختیار کی. انہوں نے کہا جی ڈیل کرو تو نٹو، پھر واپس آ جاؤ آگے. ہاں، خان صاحب نے یہ راستہ اختیار نہیں. کہتے ہیں خان صاحب کو وہ ڈیل دی نہیں جا رہی جو خان صاحب چاہتے ہیں. ڈیل تو ہر ایک کو ہر وقت مل سکتی ہے، ڈیل میں اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے نا. بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ مساق جمہوریت سائن ہوا تھا، ہاں، اس کے بعد ابو دھابی تھی، ابو دھابی میں میرے خلاف تھے، تو ہم نے جانا واپس آنا تھا پاکستان، تو مشرف صاحب نکل ہی نہ رہے، ڈیٹ ہو رہے ہو، تو ہم چلے گئے ایئرپورٹ. تو پتہ چلا وہ چکر کیا پتہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، تو پتہ بیوی سے ملاقات ہو رہی تھی ان کی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان تو بس اسی طرح ہی ہوتے ہیں. مشرف صاحب کے آپ بڑے کلوز، اس کا ذکر بھی آپ نے کیا. مشرف صاحب سے غلطی کیا ہوئی اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی لڑائی کیا تھی؟ اقتدار میں میاں نواز شریف آتے گئے لڑائی شروع ہوگی. دیکھیں وہ جو میاں صاحب سے لڑائی تھی وہ ادارہ جاتی لڑائی تھی. میں کیونکہ جب انہوں نے اس کو ہٹایا تھا آرمی چیف کو، کیا نام تھا ان کا، جہانگیر ہاں جو ان کو کرامت صاحب، ہاں جہانگیر کرامت کو ہٹایا تھا، اس کے بعد پھر یہ ادارے نے فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ کام جو ہے یہ ہم آگے نہیں ہونے دیں گے. تو جب میں ان کو، ورنہ انہوں نے مارشل نہیں لگانا تھا مشرف صاحب میرے خیال میں، لیکن اگر میاں صاحب نہ ہٹاتے انہیں نی جرگ سے تو پھر تو انہوں نے ہٹا دیا، تو پھر ادارے نے ان کی غیر موجودگی میں مارشل لگا دیا. یعنی مشرف صاحب کو اگر ریموو نہ کیا جاتا تو مارشل لا نہ لگتا. میرے خیال میں وہ خود میرا نہیں خیال تھا کہ انہوں نے لگانا. مشرف صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ مشرف صاحب ایک ایریا میں بہت کمزور تھے، پاکستان کے نام پہ ان سے آپ جو مرضی کرا لیں. اچھا، پاکستان کا مفاد، پاکستان کا نقصان، پاکستان کا فائدہ، اس معاملے میں وہ بہت ایموشنل تھے. سیاسی طور پہ سیاست ان کا شعبہ نہیں تھا. اور دوسرا بات یہ تھی کہ بہت ہی مطلب اسٹریٹ فارورڈ ان کی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ فیس ویلیو پہ چیزوں کو لے لیتے تھے. سیاستدان کہاں فیس ویلیو پہ لیتے. لیکن کیا بات درست ہے کہ جب انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی تب معاملات بگڑتے چلے گئے؟ بھائی آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. بڑا وہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو اس کے بعد ہم مظفر آباد میں، مشرف صاحب نے اس میں بہت پرسنلی، تو ہم میں تھا وہاں وہاں پہ اس کو جب نیلم اسٹیڈیم میں. ہاں، تو اس کے بعد وہاں رات ہم وہیں ٹھہرے. تو رات کو 3-4 وزراء بھی تھے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت دسمبر میں غالباً مشرف صاحب نے وردی اتارنے کا اعلان کیا ہوا تھا. تو انہوں نے ساروں سے کہا ہاں بھائی آپ بتائیں. اچھا وہ بہت ہی ڈیموکریٹک سا ان کا کیا خیال ہے. تو لوگوں نے کہا او جی وردی اتاری، تو صحیح یہی کہا ہوگا انہوں نے. تو میں چپ بیٹھا ہوا تھا، میں ہاں بھائی تم نہیں بول رہے. میں کہا جی میرا تو خیال ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وردی آپ اتار دیں، اور 2007 میں آپ کا ٹینور ختم ہو رہا ہے، اس وقت تک 2 سال ہو جائیں گے تو آپ پھر سیاست میں حصہ بھی لے سکیں گے اور آگے کے سین میں آپ ریلیونٹ رہ سکیں گے. تو مشرف صاحب نے کہا مجھے تو سیاست تو آتی نہیں. میں نے کہا سر پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہی ہوگی. ہاں کیا ہے؟ میں نے کہا جی پولیٹیکل سائنس کہتی ہے کہ جی پالیٹکس از دی آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ.
تو حکومت تو تسی اکے چلا رہے ہو. اس میں مجھے چاہو بکاس شروع ہو گئی آس پاس سے، یار یہ تو کیا ہے. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں کوئی وہ نہیں تھا کہ جی کوئی آمریت تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا یا ان کی خواہش کی بات کرنی سخت سے سخت سوالات ہم اپنی سے اپنی بات. مجھے جب یہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کیمپین چل رہی تھی، ایک دفعہ مشرف صاحب نے کہا یار وہ سب لوگ کہتے ہیں تمہارے خلاف بہت ہو گیا میڈیا، آپ کو پتہ ہی ہے کتنی میرے پہ بیشنگ ہوتی تھی. تو میں نے کہا ہاں سر بڑا خلاف ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا جی لیکن ایک اور بندہ ہے جس سے میرے سے بھی زیادہ جس کے خلاف ہے. کون ہے وہ؟ میں کہ سر آپ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو میں جو ہے وہ ڈیفینس لیس ہو گیا ہوں. تو مطلب تو خیر ہنس پڑے نا، کہنے لگے ہاں یار یہ تو تمہاری بات. تو مطلب وہ بہت ایک ڈفرینٹ. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ مشرف صاحب جنرل جب میاں نواز شریف جلا وطن تھے اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ ریونج کے موڈ میں نہیں تھے اور فیسیلیٹیٹ کرتے رہے یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کے صاحب مشرف صاحب کی طبیعت میں ریونج تھا ہی نہیں، وہ نہیں تھا. اور انہوں نے کس شہباز صاحب کی بیماری کا سنا تو اتنی جلدی کیا، پھر باقی بھی بچوں کے معاملے میں کسی فیملی کے کسی فرد کو. لیکن ہر کوئی اپنی طبیعت کا ہوتا ہے. وہ ایک مطلب معصوم سے انسان سے غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں. درانی صاحب، فاروق لغاری صاحب نے ملت پارٹی بنائی، آپ پارٹی بنانے والوں میں شامل تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاروق لغاری صاحب نے پیپلز پارٹی سے وفا نہیں کی اور آپ نے پارٹی بنانے میں ان کا ساتھ دیا. میں جی دیکھیں میرے دو سیاست میں استاد ہیں. ایک ہیں قاضی حسین احمد صاحب جن کی وجہ سے میں سیاست میں آیا، ٹھیک ہے جی. اور ایک ہیں فاروق لغاری صاحب جن کی وجہ سے میں اقتدار کے ایوانوں میں گھسا، ٹھیک ہے جی. اور میں ان دونوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ٹرو پولیٹیشنز تھے اور ایک سچے قسم کے سیاسی انسان تھے جو ایک خاص سوچ کے ساتھ چلتے تھے. لغاری صاحب نے جہاں تک سوال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے بی بی نے میرے پہ کتنی، یہاں آپ یاد قذافی ہوگا اسٹیڈیم میں یاد ہے مجھے، اور اتنا انہوں نے مجھے رسپیکٹ اور پیار، وہ ان بی بی کی طبیعت میں ایک افیکشن تھی، جیسے بچوں سے نہیں کوئی، وہ اپنے ورکر سے بھی اسی طرح پیار کرتی تھی. تو میں نے لغاری صاحب کے ساتھ بہت سفر کیا ہے، سفر سے مراد ٹریول کیا ہے، بہت ان کے ساتھ کیا ہے. لغاری صاحب جو تھے وہ ایک مطلب انتہائی مطلب اچھی نیک انسان تھے. اب جو ہے سیاست کے اندر جو دوریاں، تلخیاں اور نفرتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کے اپنے وجوہات ہوتی ہیں. میں ان کے اس فیصلے کو سیاسی طور پہ مطلب غیر دانشمندانہ فیصلہ کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا. لیکن اس کے لیے ان کے پاس اپنا بہت بڑا ایک لاجک تھا، ریزنز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت اس کی بڑی قیمت ادا کی اور بہت بڑی انہوں نے لائف میں اسٹرگل بھی کی. اور بہرحال یہ لائف ہے، اس میں اسی طرح ہوتا ہے. درانی صاحب، آپ نے قاضی حسین احمد صاحب کا ذکر کیا. جماعت اسلامی والوں کو ایک زمانے میں اعتراض تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، کمپین آپ نے ترتیب دی، قاضی صاحب کو سیاسی میدان میں آپ نے اتارا، اسلامک فرنٹ بنا. یہ جماعت اسلامی ان تجربات کے لیے تیار نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سب کچھ کیا آج جماعت اسلامی اس سے بہت زیادہ کر رہی ہے جو اس وقت جس پہ اعتراض کرتی تھی. لیکن یہ تھا کہ یہ بات آپ کا کہ کسی بھی ایک نظریاتی طور پہ ہارڈ کو ٹرینڈ جو ہوتی اجتماعیت ہوتی ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اتنا شاید ہمارے پاس نہیں تھا. تو ہم زیادہ فاسٹ موو کرتے تھے. تو وہ پھر اس سے فاصلے. ایک اور بھی میرے استاد ہیں، ان کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں استادوں کے بارے میں بہت وہ ہوں، پرٹیکولر ہوں. حکمت یار صاحب، گلبدین حکمت یار، انہوں نے مجھے بہت ان کی طبیعت سے اور ان کے مزاج سے اور ان کے مطلب گفتگو سے، ان کی سوچ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اختلاف بہت سی چیزوں پہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. ان تین افراد نے میرے اس کے اندر بہت رول پلے کیا اور مجھے عاجزی دینے میں ملک معراج خالد صاحب کا بہت بڑا رول ہے. درانی صاحب، اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو اگر آپ کو نمبرنگ کرنی پڑے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص
کا بڑا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، اگر 50 سالہ سیاست میں آپ کے سامنے رکھ دوں؟ 50 سالہ سیاست کے اندر جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ سارے کانے نمک رار نمک کی طرح ہوتے گئے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پاکستان کے اقتدار میں کیا بیماری ہے کہ مطلب اس میں سے پاکستان کا اقتدار جو ہے وہ کچھ کرنے کی اہلیت کو سلب کر لیتا ہے. نظام کی خرابی؟ میرا خیال ہے کہ نظام کی اٹھان جو ہے یا نظام کا جو ایک بنت ہے اس کے اندر ایسی خامی ہے کہ جس کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ قوت کی ضرورت ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کبھی پبلک مینڈیٹ کو اقتدار کا حقیقی حصہ بنا دیا جائے تو پھر حکمران جو ہیں ان کے لیے کچھ کرنا پاسبل ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ جتنی ملک میں ترقی ہوئی اس میں بڑا کردار میرا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ویزیبل چیزیں ہیں ہاں ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن عوام کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شعور پیدا کرنے میں میرا کردار ہے اور میں نے اس قوم کو شعور دیا، لیکن دوسرے مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے نفرت کی سیاست کی. دیکھیں جی، سیاست میں نفرت تو ایک جز ہوتا ہے اس کا. دیکھیں جی، عصبیت کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. یہ میرا خیال ہے جنہوں نے سیاست نہ پڑھی ہو وہ یہ بات ضرور کر سکتے. لیکن میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو سیاست میں لانے کے لیے گناہ مطلب اس میں باقاعدہ اپنی اس کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے انہیں کہا اور بہت زیادہ ان کو اس کے بارے میں فیسیلیٹیٹ بھی کیا. تو گو کہ میں طبیعت کی اپنی استاد طبع کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ 20 سال بعد کر دکھایا. آج کے دن کل کی خبریں اگر آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان وہ خبریں پڑھ رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون نے آپس میں اتحاد کر لیا ضمنی انتخابات اکٹھے لڑنے کا. مطلب پیپلز پارٹی اور نون کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنا کسی بہادر آدمی کا ہی کام. لیکن درانی صاحب اس سے لگتا نہیں کہ سوسائٹی میں ایک اتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے کہ ہم ڈائلاگ سے بھی دور چلے گئے؟ لیکن ڈائلاگ پہ تو ہم کبھی تھے ہی نہیں. ڈائلاگ تو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، ڈائلاگ تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آگے پیچھے ہونا ہو. ہم تو صرف آگے بڑھنا اور بڑھ کے لوٹنا اس کا ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمارا سب کچھ ملک سے باہر ہے. ہماری سیاست ملک کے باہر سے آتی ہے، ہمارا مال ملک سے باہر جاتا ہے، ہمارے بزنس ملک سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم چاہتے ہیں ملک سے باہر ہوں، ہمارے علاج ملک سے باہر ہوتے ہیں. ملک میں ہے کیا ہمارے پاس؟ کمی عوام کو ہم سمجھتے ہیں جنہیں ہم اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں. ہم ان پہ حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کے مال پہ اپنی مارے کیا کہتے ہیں وہ دودھ کی طرح انہیں پاک سمجھتے ہیں اپنے لیے. تو مطلب کیا پیپلز پارٹی سے لوگ چھوڑ کے گئے، کافی تعداد ہے. مسلم لیگ نواز یا میاں نواز شریف کو لوگ چھوڑ کے گئے، ان کی تعداد بھی بڑی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے جو ساتھ آئے ساتھی آغاز میں سب چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں عمران خان صاحب اپنی طبیعت کے مالک ہیں. عمران خان کا سارا اثاثہ اس کی اپنی ذات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارا اثاثہ اس کا نصیبہ ہے. مطلب اس کا نصیب ہے جو کہ اس کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جیل میں عمران خان کو رکھ کے اس کی سیاسی پرورش کی جا رہی ہے، اس کی سیاسی مقبولیت کو ممیز دی جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہے چیلنج اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پورا حکومتی نظام جو ہے اس کے تحفظ میں، اس کے سیاست کو بچانے میں، اس کو ایکسپوز نہ ہونے دینے میں کردار ادا کر رہے ہیں. سیاست پہ سوچ پہ ہی ماتم ہے. لیکن یہ مقبولیت خان صاحب کو دوبارہ اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھنے میں معاون ثابت ہوگی؟ دیکھیں یہ اقتدار کس چیز کا نام ہے؟ شہباز شریف صاحب کے اقتدار کو اقتدار سمجھا جائے تو بڑا اچھی بات ہے. اچھا جی، میاں صاحب کا بھی اقتدار ہوتا تھا، وہ اپنی قسم کا اقتدار. جنیجہ صاحب کا بھی اقتدار تھا، وہ اپنی حساب کا اقتدار. ہر ایک کا اپنا اپنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی اقتدار جو ہوتا ہے وہ عوام میں مقبولیت کا نام ہے. وہ ابھی بھی ہے اس کی. جب تک وہ مقبول ہے اس کا پوٹینشیل ہے، اور جب وہ مقبول نہیں رہے گا تب وہ مقبول نہیں رہے گا جب وہ اقتدار میں آ کے پرفارم نہیں کرے گا. تو اگر خان صاحب واپس آ جائیں اقتدار میں، پرفارم کر پائیں گے؟
یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، ابھی تو بڑا مشکل کہنا ہے یہ، کیونکہ ماضی میں تو نہیں کیا پرفارم۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ماضی میں پرفارم نہ کرنے کی وہ خود ہی ہوتا ہے، انسان کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی، دیکھیں عمران خان صاحب کس طرح بنے، ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک وہ ہے۔ عمران خان صاحب اس طرح بڑے کہ انہوں نے مساق جمہوریت کیا، نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے، بالکل ٹھیک۔ ہاں، مساق جمہوریت کے بعد جو ہے بی بی تو سمجھدار تھی، انہوں نے تو اگلے ہفتے ہی اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنے آگے بڑھنے کا انتظام کیا۔ بی بی شہید ہو گئیں۔ زرداری صاحب اور میاں صاحب وہ اسٹریٹ اسپاٹ تھے، ہسٹری سے ناپل تھے، تاریخ کے علم سے بے بہرا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہن اسی ایکا کر لینا ہے، ہاں میں ادھر اور تم ادھر، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ مشرف صاحب کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایکا کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوج کے مقابلے میں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ گانے نہیں، بہت سے پنجابی کے گانے لگا سکتے ہیں اس پہ آپ اردو کے، تو جدا نہ جدا ہوں گے ہم، کیا اس قسم کے کئی بنے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اندر خانے ایکا کر لیا۔ جب انہوں نے ایکا کر لیا، جن کے خلاف ایکا ہوا، تاریخ کو نہیں سمجھتے نا کہ طاقت جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ٹھیک، تو نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر ایک نواں نمونہ پیدا کر دیا، فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ وہ اب اس کا نصیب، میں نصیبہ اس لیے کہتا ہوں، یہ بونگی نہ مارتے تو بھئی چلتا رہتا، ادھر ادھر ان کی بھی دکان چلتی رہتی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ابھی بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ بس اس وقت یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ میں نے جب پی ڈی ایم بنی تو میرا ان سے کافی، آپ کو پتہ ہے، میل ملاقات ہے، تو میں نے بیٹے کو بتایا، میں نے کہا یار وہ پی ڈی ایم بن گئی۔ کہتے ابو اگر یہ سارے لیڈر ایک سٹیج پہ بیٹھے ہو نا، ان کے آگے بندہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا مطلب؟ کہتے جی ان کی تو ایگزسٹنس ہی ایک دوسرے کی ریپلشن پہ ہے، ٹھیک۔ تو اگر یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کون ہوگا؟ تو ابھی تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ صرف اور صرف تو پھر عوام کی آپشن نفرت کے ہے۔ طور پہ عمران خان کو لانچ کر دیا گیا۔ آپشن کے طور پہ عمران خان کو لانچ کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا جی، کرتے 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 وہ اقتدار میں آ گیا، تو پھر وہی کچھ اس نے بھی کیا جو باقی کرتے تھے۔ تو عمران بھی پھر تاریخ سے سبق نہ سیکھ پایا۔ دیکھیں عمران خان تاریخ کے سبق کے چکر میں نہیں تھا، وہ تاریخ بنانے کے چکر میں۔ یہ بات آپ کو میں ذرا سمجھا دوں کہ یہ کہتے جی عمران خان اتنی مشکلیں سے آ رہا ہے، بھائی عمران خان کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ایک سوئچ آف کرنا ہوتا ہے انسان نے۔ اللہ نے بڑا عجیب انسان بنایا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ غیرت بہیر صاحب، انجینئر صاحب کے داماد ہیں، وہ جب انہوں نے انگریزوں نے انہیں اٹھا لیا امریکنوں نے، تو کتنا عرصہ تک اس کو اس میں رکھا، بلیک ہول میں نا۔ تو میں بعد میں آیا، میں نے کہا یار کیا آپ لوگ؟ کہتے ہیں بس پھر میں والدہ کو یاد کر لیتا تھا اور قرآن پڑھ لیتا تھا، بس ڈیرے میں بیٹھا تھا بس۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل مشین بنایا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ لیکن لگتا نہیں درانی صاحب کچھ چیزوں پہ عمران خان ریڈ لائن کراس کر کے، جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی رہی ماضی میں بھی۔ کوئی ریڈ لائنیں تو بے شمار کراس کی ہیں اس نے۔ 9 مئی جیسی ریڈ لائن تو کبھی کراس نہیں ہوئی۔ دیکھیں 9 مئی والی جو ریڈ لائن، اور مطلب 9 مئی والی اصل میں اس سے پہلے جتنی بھی ان کی حماقتیں ہیں نا، یا ان کے اینڈ کے جو وہ ہے غیر عملی اقدامات ہیں، وہ ان کی لا علمی اور کم علمی کا رزلٹ ہے۔ دیکھیں میں نے جس دن سیاست شروع کی، ہم بڑے جذباتی ہوتے تھے بہت، وہ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، لاء پڑھا ہوا تھا، ہسٹری پڑھی، ان کے بیٹے 2 کام اگر سیاست میں جا ہی رہے ہو، ویسے تو نہ جاتے تو بہتر تھا، 2 کام کبھی نہ کرنا۔ میں کہتے بتائیں، کہتے بیٹے ایک کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، اور دوسرا کار سرکار میں کبھی مداخلت نہ کرنا۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ایک سپاہی جاتا تھا، گاندھی سے لے کے بڑے سے بڑا نہرو، پورے گاؤں کو پکڑ کے، پورا گاؤں کو اس کے آگے چل پڑتا تھا، چونکہ یہ بنیاد۔ ابو ہم نے کہا ابو کیا یہ پھر کیا ہوا جی؟ پھر تو انہوں نے کہا بیٹے اس پہ غور کرنا، یو ول لرن۔ پھر جب میں نے پاسبان بنائی، میں نے اسی اصول پہ بنائی تھی
کہ بھی ہم نے پولیس سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے مظلوم کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن حکومت سے لڑنا نہیں. حکومت سے لڑنا نہیں، قانون سے نہیں لڑنا. تو یہی غلطی انہوں نے کی. یہ نہ غلطی کرتے کیا ان کو کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا اس پاپولیرٹی کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی غلطیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ونریبل بنایا ہے. آج بھی یہ جو سیاسی تحریک نہیں چلا رہے، اسی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے سیاست. یعنی آپ سمجھتے ہیں ان کا سیاسی احتجاج پرامن رہتا تو کوئی آج کچھ حالات بہت بہتر ہوتے. کچھ کر ہی کوئی نہیں سکتا. وہ ان کو تو انٹچبل تھے. تو عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کار سرکار میں مداخلت ٹکراؤ ایک دن ان کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ بس یہ نہیں مطلب وہ سمجھ سکے نا. دیکھیں نا بھائی، ایک پلیئر کا اتنا بھی سیاست سیکھ نہیں جانا ایسا تو نہیں انہوں نے کہ سوچا کہ اتنے بڑے انقلاب آ بڑے جائے، پہلوانوں کو زمین پہ گرا دے. لیکن کیا ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا کہ انقلاب آ جائے گا؟ ہر آدمی انقلاب ہی سوچتا ہے نا. یہ اس قسم کے لوگ جو کہ دیکھیں نا، وہ اس کو کوئی ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. وہ کھونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنا تو اب دوسروں کو، انہیں بھی تو نہیں سمجھ آ رہی نا. دوسروں کو، اس کو نہیں آئی تو انہیں کون سا آ رہی ہے. دیکھیں نا آج کے جو سیاسی چوغادری جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے. میاں نواز شریف سے بڑا تجربہ رکھنے والا کوئی سیاستدان پاکستان میں ہے. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کی بیگم صاحبہ ان سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھی، بہادر خاتون تھی. مریم بی بی سے کم بہادر، مطلب شی از ڈیئرنگ وومن. لیکن اب کون سمجھائے گا کہ جی سیاست میں تو عوام. لیکن کیا ایسا نہیں جس طریقے سے عمران خان نے 2 خاندانوں کو ٹارگٹ کیا، نفرت انگیز مہم چلائی، بیگم کلثوم صاحب کو بھی صاحبہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس سے نواز شریف بھی اب اس ایک ریونج کے اندر آ چکے ہیں؟ ریونج طاقتور انسان کا کام نہیں ہوتا. ریونج کمزور آدمی کا ہتھیار ہوتا ہے. اسد کیسے سب کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف آگے بڑھیں، سب کو مل کر بٹھا دیں، ہو سکتا اچھی ہے باتیں ہیں. نواز شریف بٹھا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے میاں صاحب کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. دیکھیں رزلٹ نہیں نکلنا ہوتا ایسی چیزوں کا. ایسی چیزوں سے سٹریسز ریموو ہوتی ہیں. یہ قدم، یہ آپ جو اسد کیسر کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ میاں صاحب کے لیے ایک وہ ہے، فیور ہے کہ اگر میاں صاحب یہ کرتے ہیں، میاں صاحب کا اپنا قد بڑھ جائے گا. دیکھیں میاں صاحب کی اس وقت کیا خلجان کیا ہوگا، میں تو یہاں بیٹھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہوں گے میری سیاست بھی گئی، میری جمہوریت بھی گئی، میری پارٹی بھی گئی، میرا ووٹ بھی گیا، تو میں کی کر رہے ہیں. یہ اس وقت ان کی فیلنگ ہے. ان حالات میں کیا ان کی کوئی بات سنے گا؟ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی؟ پہلے دن تو کسی نے نہیں سننی ہوتی، دوسرے دن سب سننا شروع کر دیتے ہیں. میاں صاحب اگر آج کوئی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میاں صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے. میاں صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں مانے گا کہ 8 کی شام وہ تقریر انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کم از کم انہیں اپنی سیٹ نہیں لینی چاہیے تھی. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے. اگر سعد رفیق کر سکتا ہے، رانا ثناء اللہ کر سکتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے تھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ. لیکن ایونٹ ادر وے راؤنڈ. آپ کو یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں 2025 میں؟ نہیں، ابھی مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، چونکہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. مفاد، دیکھیں اب ہوتا یہ ادارے یہی تو رول پلے کرتے ہیں. اب اداروں کا نہ ہونا، پتہ نہیں ہم بنا سکیں نہ بنا سکیں، لیکن اچھی بات سوچنی تو چاہیے نا. مطلب ادارے جب ہوتے ہیں تو انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے. جب ادارے نہیں ہوتے تو بیوی، بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، مفاد، بزنس، پیسے، ان کے گھیرے میں بندہ آ جاتا ہے. بزنس مین کو یہ چیزیں وارہ کھاتی ہیں، سیاستدان کو وارہ نہیں کھاتی. امید آپ کو نظر آتی ہے کس چیز کی؟ پاکستان کی بہتری کی؟ پاکستان بھی تو نصیب کی پیداوار ہے نا، اس لیے ہم پر امید رہتے ہیں. پاکستان بھی تو اس خطے کے اندر ایک نصیبے کی پیداوار ہے نا، تو اس کا نصیب اللہ کا شکر ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے. محمد علی درانی صاحب بہت شکریہ. محمد علی درانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارا آج ایجنڈا یہی تھا کہ صوبے نئے بنیں گے، عوام کے مسائل حل ہوں گے، مگر بنیں گے کیسے؟ لیکن بات سیاست کی طرف چلے گی. یقینی بات ہے درانی صاحب موجود ہوں تو سیاسی باتیں بھی ہو ہی جاتی ہیں. انشاءاللہ درانی صاحب کو پھر کسی دن دعوت دیں گے تاکہ ان کے ساتھ تفصیل سے مشرف صاحب کا دور بھی، اور پاسبان سے لے کے پھر عمران خان صاحب کی دوستی، اور وہاں سے تحریک انصاف کی بنیاد کا سفر بھی پوچھا جائے. لیکن پھر کسی موقع پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.